आज से हुगली जिला के पांडवा के यूनियन में आलमी तबलीगी इज्तिमा की शुरुआत हो गई है और एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 लाख अफराद इस इज्तिमा में शरीक हो रहे हैं। हुकूमत ने इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आला अफसरान के साथ मीटिंग की और ममता काबीना के सीनियर मुस्लिम वजीर फरहाद हकीम ने आज यूनियन का दौरा करके हालात का जायजा लिया और सिक्योरिटी इंतजामात पर सुकून का इजहार किया। सियालदा, हावड़ा और मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों से खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही है। आज कल रात से ही हावड़ा और सियालदा रेलवे स्टेशनों पर काफी भीड़ देखने को मिली है। ये इज्तिमा 5 जनवरी तक चलेगा। 5 जनवरी को दुआ के साथ इज्तिमा का इख्तिताम हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि तबलीगी इज्तिमा क्या है, तबलीगी जमात क्या है और इस तरह के आलमी इज्तिमात का क्या मकसद होता है। आज हम इस वीडियो में इस मौजू पर बात करेंगे कि तबलीगी जमात कब बना और इस तरह के इज्तिमात की क्या तारीख है और तबलीगी जमात किस तरह से काम करती है। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस चूँकि इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन एक कोशिश है पॉजिटिव जर्नलिज्म करने की, तो हमारी कोशिश है कि हम आपके सामने तारीख और सच्चाई को पेश करते रहें। आप हमारे इस सफ़र में हमारा साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तबलीग का जो माना होता है वो होता है इस्लाम की तबलीग करना, और लेकिन तबलीगी जमात का मतलब ये है कि 1926 में मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह, जो मुजफ्फरनगर ज़िला के कांधला शहर के रहने वाले थे, उन्होंने इस जमात को कायम किया। मौलाना इलियास दारुल देवबंद मज़ाहिर के फारिग थे और शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, जो तहरीक आज़ादी में रेशमी रुमाल की तहरीक के बानी के तौर पर जाने जाते हैं, उनके शागिर्द रशीद थे। मौलाना इलियास साहब के वालिद मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब मेवाती बच्चों, मेवात का जो दिल्ली से मुत्तसिल इलाका जो मेवात है, वहाँ तबलीग का काम करते थे और मौलाना इलियास साहब भी अपने वालिद के साथ मेवात के इलाके में वहाँ की जो जहालत थी उसको ख़त्म करने के लिए काम करने लगे। दिवन से फारिग होने के बाद मौलाना मोहम्मद इलियास के वालिद मौलाना मोहम्मद इस्माइल दिल्ली निज़ामुद्दीन, जो एक बहुत मशहूर इलाका है जहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी है, वहाँ मज़ार से कुछ पहले एक बंगला वाली मस्जिद है, वहाँ पे चंद मेवाती बच्चों के साथ मिलकर एक मदरसा कायम किया था। मौलाना इलियास साहब 1926 में पहली मरतबा तबलीगी जमात का आगाज़ किया और 1932 में पहली मरतबा तबलीगी जमात के तहत पहली जमात जो मस्जिद से दूसरे इलाके गई, वो पहली मरतबा गई। और 1934 में तबलीगी जमात के लिए 7 नुकात कि तबलीगी जमात किस नुकुश पर काम करेगी वो तय किए गए। मतलब ईमान की पुख्तगी, एक मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह को एक माने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने, आखिरत पे यकीन रखे और कुरान करीम को अल्लाह की किताब माने, उसको मुसलमान कहते हैं। तो उनका पहला नुक्ता ये था कि एक मुसलमान को ये जानना ज़रूरी है कि वो मुसलमान क्यों है और मुसलमान होने के लिए क्या ज़रूरी है। दूसरा नुक्ता, कलमा के बाद सलात, जो इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उसमें से दूसरा सबसे अहम रुकन है नमाज पढ़ना, लोगों को मस्जिद से जोड़ना। तीसरा है इल्म और ज़िक्र फ़िक्र, इल्म हासिल करना, इल्म की तरफ इतना लोगों को मालूमात फराहम करना जिससे एक दीन पर चलना, दीन की मालूमात हासिल करना आसान हो जाए। और 5वां जो इनका जो नुक्ता था वो था इकराम मुस्लिम, एक मुसलमान का इज्जत करना, एक मुसलमान की इज्जत करना। और एक इज्जत का जो मफहूम है इनके यहाँ वो काफ़ी बड़ा है। यही वजह है कि तबलीगी जमात न सियासत में हिस्सा लेती है, न इख्तलाफी मुसलमानों के इख्तलाफी मसाइल में हिस्सा लेती है। तमाम तनाज़ात से दूर रहकर सिर्फ बुनियादी चीज़ें जो इस्लाम की है, कलमा, नमाज, इल्म, इकराम मुस्लिम, इखलास नीयत, दावत व तबलीग, इस पे तवज्जो अपने मरकूज़ करती है। ये नुक्ते तय हुए 1935 में कि तबलीगी जमात को इन्हीं खुतूत पे काम करना है।
نہ وہ سیاست میں حصہ لیتی ہے، نہ علمی اختلافات میں اپنی کوئی رائے رکھتی ہے، نہ مسلمانوں کے کسی ایشوز پہ وہ کام کرتی ہے۔ صرف ان کا فوکس ہوتا ہے نماز، روزہ اور ایک مسلمان کو مسلمان بنانے کی۔ اور 1941 میں پہلی مرتبہ عالمی تبلیغی اجتماع منعقد ہوا، جس میں بھارت بھر میں، بھارت کا جو اس وقت بٹوارہ نہیں ہوا تھا، پاکستان، بنگلہ دیش اور آس پاس کے ملک سے ٹوٹل 25,000 لوگ شریک ہوئے۔ اور 1944 تک مولانا الیاس زندہ تھے، تو اس وقت تک پوری جماعت کی کمان مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھی۔ مولانا الیاس نے تبلیغی جماعت کو قائم کیا۔ اس مولانا الیاس کے ماتحت میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء، جس میں مولانا سید ابو علی حسن ندوی، مولانا منظور احمد نعمانی اور کئی بڑے بڑے علماء ان سے وابستہ ہوئے اور اس تبلیغی جماعت کو ایک مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1944 میں آزادی سے 3 سال قبل مولانا محمد الیاس کا انتقال ہو گیا، اور مولانا الیاس کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کی کمان سنبھالی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں جو آج تبلیغی جماعت موجود ہے، 200 ملکوں میں، دنیا کے 200 ملکوں میں تبلیغی جماعت کام کرتی ہے۔ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کو متعارف کرانے میں مولانا محمد یوسف کاندھلوی کا، جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ انہوں نے 1945 والد کے انتقال کے بعد تبلیغی جماعت کو پاکستان، بنگلہ دیش تک پہنچایا، پھر سعودی عرب، مکہ، مدینہ تک اس پیغام کو لے کے گئے، اور 1965 تک تبلیغی جماعت کی کمان ان کے ہاتھ میں رہی۔ وہ جماعت کو سیستے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے ہی خانوادے کی عظیم فرزند مولانا محمد انعام الحسن صاحب تبلیغی جماعت کی کمان سنبھالی۔ مولانا انعام الحسن صاحب ایک طویل عرصے تک تبلیغی جماعت کے امیر رہے، اور ان کے دور میں ہی تبلیغی جماعت، آزادی کے بعد بھارت میں تبلیغی جماعت، بھارت جب آزاد ہوا تو 3 حصوں میں ملک تقسیم ہو گیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت۔ شروعاتی 1970-75 تک سے 71-72 تک پاکستان اور بنگلہ دیش ایک رہا، لیکن بعد میں پاکستان سے بھی بنگلہ دیش الگ ہوئے، تو تبلیغی جماعت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ دہلی میں جو جماعت کا مرکز رہا وہ تبلیغی جماعت نظام الدین مرکز میں رہا، اور پاکستان میں راولپنڈی، جو وہاں کا ایک مشہور شہر ہے، راولپنڈی میں تبلیغی جماعت کا مرکز بنایا گیا، اور چونکہ وہ مسلم ملک ہے تو راولپنڈی کا دائرہ کار کافی بڑا بھی ہے۔ اور بنگلہ دیش میں بھی ہر سال عالمی اجتماعات ہوتے ہیں، جس میں انڈیا، پاکستان دونوں سطح کے عالم وہاں جاتے ہیں۔ تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے وہ نظام الدین کے ماتحت یا راولپنڈی کے ماتحت کام کرتی ہے، لیکن دونوں جماعت کا مرکز صرف الگ الگ ہے۔ ان دونوں جماعت کے بنیادی نقطے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مولانا محمد انعام الحسن صاحب کے انتقال کے بعد تبلیغی جماعت، بھارت میں جو تبلیغی جماعت تھی، اس کا کوئی امیر منتخب نہیں ہوا۔ ایک شورا بنائی گئی، شورا کے تحت کام شروع ہوا، اور مولانا محمد زبیر تک، جو مولانا انعام الحسن صاحب کے صاحبزادے تھے، وہ جب تک زندہ رہے، مولانا محمد زبیر تک شورائی نظام کے تحت، مطلب 4-5 آدمی مل کر شورا کے نظام کو چلاتے تھے۔ لیکن مولانا زبیر کے انتقال کے بعد تبلیغی جماعت تنازعات کا شکار ہو گئی، 2 حصوں میں بھارت میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ وہ رہا جس میں مولانا محمد سعد کاندھلوی، جو مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مولانا محمد ہارون کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے کہا، ابھی جو اجتماع ہو رہا ہے جس کی جو امیر ہیں مولانا محمد سعد، وہ مولانا محمد الیاس صاحب کے پوتے کے بیٹے یعنی پرپوتے ہیں۔ ایک حصہ شورا کا رہا، جو اس میں گجرات وغیرہ میں اہم ان کی پکڑ ہے۔ تو بھارت میں جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ جو تنازع ہے اس کے، لیکن تمام تنازع کے بعد بھی دونوں گروپ اپنے بنیادی ایجنڈے پہ کام کرتے رہا۔ ان کا کوئی اس میں اختلاف تو رہا کہ کوئی مسجد میں کہاں رکھیں گے، اور تبلیغی کچھ مولانا سعد صاحب کی تقریروں کی وجہ سے بھی تنازعات کھڑے ہوئے۔ مولانا سعد صاحب کی کچھ تقریروں پر دارالعلوم دیوبند، جو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ تبلیغی جماعت کا ایک علمی مرکز ہے،
یا یہ کہا جائے کہ دارالعلوم دیوبند کی جو شاخیں ہیں تبلیغی جماعت اس شاخ کا ایک بڑا حصہ ہے. تو یہ دونوں کا ایک دوسرے سے کافی تعلق رہا ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند نے مولانا محمد سعد صاحب کی کچھ تقریروں پر سخت اعتراض کیے، ان کی درستگی بھی کی، اور کچھ معاملے مولانا سعد صاحب نے رجوع بھی کیا. گزشتہ ایک صدی میں تبلیغی جماعت اتار چڑھاؤ کے کئی ادوار دیکھے. بھارت کی تقسیم کے بعد جماعت کا جو مرکز ہے 2 حصوں میں تقسیم بھی ہوا. تبلیغی جماعت کے مسلک کی بنیاد پر تبلیغی جماعت کو لے کر مسلمانوں میں بھی کئی بڑی غلط فہمیاں پھیلائی گئی، اور خود تبلیغی جماعت بھارت کی جو تبلیغی جماعت تھی شورا اور لیڈرشپ کے سوال پہ تقسیم ہو گئی. لیکن اس کے باوجود یہ کہا جائے کہ کورونا کے دوران جس بحران کا سامنا کرنا پڑا وہ سب سے بڑا بحران تھا. اس بحران کے دور میں تبلیغی جماعت پر کئی بڑے سنگین الزامات لگائے گئے. پہلا الزام یہ تھا کہ کورونا پروٹوکول پر عمل نہیں کیا گیا، اور مولانا محمد سعد جو جماعت کے امیر ہیں انہوں نے کورونا پروٹوکول کے خلاف باتیں کی ہیں، اور اس بہانے منی لانڈرنگ کے بھی الزامات لگائے گئے. اور تبلیغی جماعت کو لے کر بھارت کی میڈیا میں طرح طرح کی خبریں چھائی گئی اور پروپیگنڈے کیے گئے، جھوٹ بولا گیا، اور تبلیغی جماعت کے جو لوگ پھنس گئے تھے پورے ملک میں ان کو پریشان کیا گیا، ان پہ مقدمات قائم کیے گئے. بعد کے سالوں میں کئی بڑے عالمی جو بین الاقوامی دوسرے ملکوں سے آئے تھے وہ سب بری ہو کر اپنے اپنے ملک چلے گئے. کئی ویزا رد کیا گیا. ان تمام بحرانوں میں بھی تبلیغی جماعت خاموشی سے کام کرتی رہی، اور آخرکار ایک ایسا وقت بھی آیا 3 ستمبر 2025 کو دہلی پولیس نے دہلی ہائی کورٹ میں یہ اپنا حلف نامہ دیتے ہوئے کہا کہ مولانا سعد کی تقریر میں ایسا کچھ بھی برآمد نہیں ہوا ہے جس میں انہوں نے کورونا پروٹوکول کے خلاف کوئی بات کی ہو. کورونا کے دور میں کئی سال گزر جانے کے بعد بھی مرکز نظام الدین بند رکھا گیا، اور مرکز نظام الدین کو کھلوانے کے لیے کئی بڑی قانونی پیچیدگیوں کا مقابلہ کرنا پڑا. 5 سال بعد تبلیغی جماعت ایک بار پھر اپنی سرگرم عمل ہے. لیکن اگر 5 سال پیچھے گھوم کے دیکھا جائے تو کورونا کا جو دور تھا وہ تبلیغی جماعت کی بحران کے لیے سب سے بڑا بحران تھا، اور تبلیغی جماعت اس بحران سے بھی نکلنے میں کامیاب ہو گئی. اور تبلیغی جماعت کو لے کر مسلمانوں کے دیگر جو مسلکی طبقے ہیں انہوں نے کئی طرح کے بھرم بھرانے کی کوشش کی گئی ہے. کئی خبریں ایسی بھی آئی کہ سعودی عرب میں پابندی لگا دی گئی ہے اور سعودی عرب میں ان کی مذمت کی جاتی ہے. لیکن ان تمام بندشوں، پابندیوں، تنازعات کے باوجود 1926 سے لے کر 2026 تک 100 سالوں میں تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے. اور آج اس تبلیغی جماعت کی مقبولیت کا اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو اجتماع ہو رہا ہے اس اجتماع کے لیے نہ کوئی اشتہار دیا گیا، نہ کوئی پوسٹر لگائے گئے، نہ کوئی مائک لگایا گیا، نہ کوئی اسٹیج سجایا گیا. صرف اور صرف خاموشی کے ساتھ نہ اس کے لیے کوئی عمومی چندہ کیا گیا. تبلیغی جماعت کا کام کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، بغیر صرف زبانی طور پہ ایک مسجد دوسری مسجد تیسری مسجد تیسری سے چوتھی مسجد تک کانوں کان یہ خبر پہنچتی کہ اجتماع فلاں تاریخ کو ہوگا. لوگ اپنے آپ میں جمع ہو جاتے ہیں، خاموشی سے لوگ پیسے دیتے ہیں اور وہاں انتظامات ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی بڑا فنڈنگ کا انتظام نہیں کیا جاتا ہے. اور تبلیغی جماعت بھارت کی سیاست سے کون جیتے گا، کون ہارے گا، کس کی سرکار بنے گی اس سے دور رہتی ہے. اسی طرح بھارت کے سیاسی مسائل کو لے کر بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو تبلیغی جماعت کے اجتماعات پر انکار کرتے کی تنقید کرتے کہ اتنی بڑے اجتماعات کے منعقد کرنے کی ضرورت کیا ہے، جتنے بڑے پیمانے پر روپے خرچ ہوتے ہیں کیا اس روپے کو بھارت کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر خرچ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس طرح کے سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں. لیکن تبلیغی جماعت کا اپنا ایک جواب بھی ہے کہ بھئی ہم ایک جماعت ہونے کی حیثیت سے ہمارے حق حاصل ہے کہ سال 2 سال میں ہم ملک کے دیگر حصوں میں اجتماعات کرتے رہے تاکہ اپنے لوگوں کو جوڑیں اور اپنے پیغام کو بڑے پیمانے پر پہنچانے کی کوشش کریں. یہ مغربی بنگال میں جو اجتماع ہو رہا ہے آج سے 34 سال پہلے یہ مغربی بنگال میں اجتماع ہوا تھا. 34 سال بعد مغربی بنگال میں اجتماع منعقد ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے پورے بنگال میں جو تبلیغی جماعت پہ جانے والے ہیں ان میں جوش و خروش کا ماحول ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن. اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا بہت بہت شکریہ.